हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली पुरफजल नाम में आप सबों को पास्टर तारिक जॉन का और मिसेस सारा तारिक का सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि साल 2018 जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दिया था, वो साल गुज़र के हमने बहुत सारी बरकतें हासिल की, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। अब साल 2019 का आगाज़ हो चुका है और जैसे ही साल 2019 का आगाज़ हुआ है, साथ में सर्दी का आगाज़ भी उसी शिद्दत से हो रहा है। और आपके लिए मैं ये पैगाम ज़रूर इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जोशुआ टीवी के वसीला से देना चाहूँगी कि सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफ़ा हो चुका है। पहाड़ों पर भी बर्फ़बारी हो चुकी है। आप जो है ये इतलात सुनते रहते हैं। इसीलिए मौसम में इजाफ़े, सर्दी का इजाफ़ा जो हो रहा है शिद्दत में, तो आपको चंद एहतियातें हैं जो आपने बरतनी हैं। और जैसे ही बच्चे आपके स्कूल के लिए सुबह तैयार होते हैं तो अच्छी तरह से उन्हें गर्म कपड़े पहनाकर भेजें और कैप्स, ग्लव्स और मास्क बच्चे जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि ये मौसम जो है इसकी सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि बच्चे जो है वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इब्लीस को मौका नहीं देना, बल्कि हमने इस मौसम को एंजॉय भी करना है और हमने कुछ एहतियातें भी करनी है ताकि हमारे ख़ानदान, हमारे घराने जो हैं वो सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें और हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक तरीके से तालीम भी हासिल करते रहें और इस मौसम को एंजॉय भी करते रहें। हाँ जी, और सारा खुदा ये भी चाहता है कि हम सेहतमंद रहें और खुदा हमें सेहतमंद रखना चाहता है अजीज़ों। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा आपसे प्यार करता है। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये बड़ा ख़ूबसूरत मौका है जब हम आपके साथ गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। और हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है कि सुबह के वक्त हम आपके साथ हैं, कलाम की बातें करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब बाइबल मुक़द्दस की शख्सियत के बारे में हम सीख रहे थे और कल आपने जो प्रोग्राम सुना वो लूत के मुतल्लिक था। तो बाइबल मुक़द्दस की शख्सियत जो हैं वो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक और ख़ूबसूरत शख्सियत लेकर आए हैं, जो बाइबल मुक़द्दस की शख्सियत ईमानदारों का बाप है, जिसको खुदा ने बुलाया। जब खुदा बुलाता है तो ये कितनी खूबसूरत बात है। खुदा की बुलाहट कितनी खूबसूरत बात है और इस बुलाहट की हमें कदर करनी है। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। ये बड़ी ख़ास बात है। मैं तो इस बात के लिए शुक्रगुजारी से भरा हुआ हूँ और मैं आपसे भी कहूँगा इस बुलाहट की कदर करें। यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुना है, अब हमें फल लाना है। आज एक बुलाहट वाला शख्स, ईमानदारों का बाप, आपको मैंने बताया मुक़द्दस अब्राहम के मुतल्लिक हम बात करने को हैं। और मुक़द्दस अब्राहम के मुतल्लिक जब हम बात करेंगे, मेरा ईमान है आपका ईमान भी ताज़ा होगा। और मेरे लिए ये खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है कि किस तरह से खुदा हमारे साथ होता है। तमाम तर हालात में खुदा हमारी मदद करता है और जब हम ईमान के फ़ैसले करते हैं खुदा हमारे साथ होता है। जी सारा, तो आज आप अब्राहम के मुतल्लिक कहाँ से शुरू करेंगे इसको? जी, जिस तरह से पास्टर साहब ने अभी ज़िक्र किया कि हम जिस शख्सियत के बारे में आज बात करेंगे जो पुराने अहदनामे से हमने ली है, और वो शख्सियत जो है वो अब्राहम की शख्सियत है। जब खुदा बुलाता है और जब खुदा की तरफ से हमारा चुनाव होता है तो फिर खुदा जो है अपने लोगों को जब चुनता है तो उन्हें बरकत भी देता है। और नाम जो है, हमने बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सारी जगह जो है ज़िक्र मिलता है कि जब खुदा ने नाम जो है वो रखे, तब्दील किए। तो अब्राहम का जो नाम था पहले अलिफ बे रे अलिफ और मीम अब्राहम था, लेकिन जब खुदा ने उसे बुलाया, बुलाहट दी, चुना, तो फिर उसका नाम तब्दील कर दिया और उसका नाम अब्राहम रख दिया। और मैं ये बताना चाहता हूँ, खुदा नाम बदलता है, खुदा फितरत बदलता है। जब खुदा ने अब्राम का नाम बदलकर उसे अब्राहम रखा तो सारी का नाम बदलकर सारा रखा। तो ये है जो है, ये इब्रानी में हयात है, हे सांस है खुदा की, और ये खुदा की जो सांस है ये हयात है। और इसका मतलब है उन पर नई ज़िंदगी, नया सांस फूंका और उनकी ज़िंदगी बदल गई। और सने ज़ईफ़ में भी, सने यास में भी वो फिर इस काबिल हुए कि वो अपनी
बरकत को, अपने मोजज़े को, इसहाक जैसे मोजज़े को पा सकें। ये बड़ी खूबसूरत बात है। खुदा फूंकता है। यीशु मसीह ने भी नए अहदनामे में शागिर्दों पर फूंका, और ये वही था जो खुदावंद ने इब्राहिम और सारा पर फूंका। ये है जो है इब्रानी में मैंने बताया खुदा की सांस है। तो खुदा मौजज़ात करता है, आज भी आपके लिए भी मौजज़ा कर सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उम्मीद ना छोड़े। अगर आप बांझ जाएं तो उम्मीद ना छोड़े, खुदा आपके लिए भी मौजज़ा कर सकता है। अगले टॉपिक में जब हम सारा के मुतल्लिक सीखेंगे तो फिर इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि अब्राहम का जो तारफ़ बाइबल मुक़द्दस पेश करती है वो पैदाइश की किताब 11वें बाब से है, और पैदाइश की किताब 11वें बाब की 31वीं आयत मुक़द्दसा में जब खुदा तारा का, अब्राहम के बाप का नसबनामा बयान करता है तो उसमें फिर अब्राहम के मुतल्लिक बताता है, और यहाँ पर अब्राम नाम है। और इस आयत से खुदा उस ख़ानदान की तारीख़ बताना शुरू करता है कि किस तरह से खुदा ने तारा को के ख़ानदान को लिया और उसमें से अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया। तो खुदा जो है वो हमें बुलाता है ताकि हम खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक़ रख सकें। खुदा निजात के मंसूबे को पूरी दुनिया पर जाहिर करना चाहता था, इसलिए खुदा ने एक शख्स को जिसका नाम अब्राहम है बुलाया। और यहाँ पर जब हम किताब मुक़द्दस में देखते हैं, ये अब्राम बाद में अब्राहम कहलाया, और तकरीबन ये वाक़या 2100 क़ब्ल अज़ मसीह के लगभग है। इब्राहिम 2000 साल पहले या 2100 साल क़ब्ल अज़ मसीह तकरीबन पहले था। वो कसदियों के ऊर में रहता था, कुलदानियों का ऊर भी उसे कहा गया है। तो ये कसदियों के ऊर में इब्राहिम की जाए पैदाइश थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा जो है वो आज भी हमें बुलाता है, हमसे प्यार करता है, और वो चाहता है हम खुदा की फरमाबरदारी करें। आमीन। जी सारा जी, जिस तरह से बुलाहट से पहले जो उसका नाम था अब्राम था, और उसका मतलब था सरफराज बाप। लेकिन जब खुदा ने उसको बुलाया और बुलाहट के साथ एक उसको कॉल की, उसको बुलाया, तो फिर उसका नाम उसने सरफराज बाप की जगह अब्राहम रख दिया, यानी कौमों का बाप। यस। यानी किसी एक कौम, किसी एक फिरके, किसी एक कबीले का नहीं, बल्कि कौमों का बाप उसको करार दिया, यानी उसको कसरत की बरकत। आमीन। और इसी तरह ये जब हम सारा के मुतल्लिक देखते हैं, सारी का मतलब है शहजादी, और फिर इसी तरह सारा का मतलब है शहजादों की माँ। तो इससे बहुत से उससे बादशाह पैदा होंगे, कौमों के बादशाह। ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। तो जी सारा, आगे आप क्या कहेंगे? जिस तरह कलाम मुक़द्दस में आपने देखा कि तूफ़ान नूह के बाद जो है वो कुल उम्रें जो है वो कम होती चली गई, इसी तरह अब्राहम जो है उसकी उम्र, जो कुल उम्र हमें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पता चलती है, वो कुल उम्र उसकी 175 बरस। जी जी। और उसका पेशा जो था वो चौपान था, भेड़ बकरियां चराने वाला था, और गलामान था, शेपर्ड था। और इब्राहिम जो है वो बड़ा एक मालदार शख्स था, और उसकी कहना चाहिए कि बहुत शोहरत थी उस इलाके में, जिस इलाके में वो था। अब्राहम का जिक्र जो है वो पैदाइश 11वें बाब से लेकर 25वें बाब तक जो है वो एक कहानी की सूरत में बयान किया गया है। और इसकी इम्तियाज़ी हैसियत यह है कि ईमानदारों का बाप इसे कहा गया है, चूँकि इसका ईमान बड़ा है, खुदा पर ईमान रखते हुए ये एक ईमानदार शख्स था, इस वजह से इसे ईमानदारों का बाप कहा गया है। और यहूदी कौम का जद्द अमजद है। और जब हम देखते हैं इब्राहिम के मुतल्लिक, तो फिर यह है कि दूसरे लोगों के करीब नज़दीक वो बड़ा मौज़म था, मालदार था, बहादुर और दलेर था, और वो अपने ख़ानदान की मुहाफ़ज़त करने वाला था। ये बड़ी ख़ास बात है। तो खुदा का दोस्त होते हुए
ہم بات کریں گے خدا کا دوست ہوتے ہوئے۔ جس طرح ابھی پاسٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ اپنے خاندان کی محافظت کرنے والا شخص تھا، تو جو ابراہیم ہے اس کے خاندان میں جو اشخاص شامل تھے، سب سے پہلے اس کا باپ تارا، اس کے بعد اس کے بھائی دو نحور اور ہاران کا بیٹا لوط۔ جب ہاران کی وفات ہو گئی تو لوط جو ہے وہ بھی اپنے چچا کے زیر تربیت اور زیر سایہ رہا ابراہیم کے، اور اس کے بعد خدا نے ابراہیم کی شادی جو ہے وہ خدا کی رضا اور مرضی سے اس کے لیے اس نے ساتھی منتخب کیا، اور اس کی شادی سارہ کے ساتھ ہوئی، طے پائی، اور اس کے بعد اس کے دو بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق۔ لیکن کلام مقدس جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، ہمیں وعدے کے فرزند کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ اسحاق ہے۔ جی، اسحاق وعدے کا فرزند تھا اور ابراہیم خدا کا دوست۔ پھر وہیں سے بات شروع کریں گے کہ ابراہیم خدا کا دوست ہے، اور خدا کا دوست ہونے کے ناطے جب ہم دیکھتے ہیں تو یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہے کہ وہ خدا کا دوست کہلایا، ایمان کی وجہ سے وہ خدا کا دوست کہلایا۔ اور جب ہم اس بات کو ناظرین دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کا دوست کہلایا، تو جب ہم پیدائش 18 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک خدا کا دوست ہونے کے ناطے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ ہے خدا اور ابراہیم کے، ابراہیم اور خدا کے درمیان خوبصورت مکالمہ ہے، جہاں پر وہ سدوم اور عمورہ کی شفایت کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے، مکالمہ کرتا ہے خدا سے، اور وہ کہتا ہے خدا اگر 50 لوگ راست باز مل جائیں تو کیا تو سدوم اور عمورہ کو چھوڑ دے گا؟ پچھلے پروگرام میں ہم نے لوط کے متعلق سیکھا، اور جب ہم نے اس لوط کے متعلق سیکھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سدوم اور عمورہ پر آسمان سے آگ اور گندک آئی، اور ابراہیم جو ہے بڑی کوشش کرتا ہے، شفایت کرتا ہے، شفایت کرنے والا ابراہیم خدا کا دوست ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ کے بارے میں شفایت کرتا ہے کہ خدا اگر 50 لوگ ہوں کیا تو اسے چھوڑ دے گا؟ حیرت کی بات ہے، شاید پتہ نہیں سارا کتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہوں گے ابراہیم جب جاتا ہوگا، عبادت کرواتا ہوگا اسی طرح، تو لیکن 50 لوگ بھی اس شہر کے راست باز نہیں نکلے، اور پھر خدا نے کہا کہ 50 بھی نہیں ہیں، تو ابراہیم شفایت کرتا ہے، منت کرتا ہے خدا کے آگے۔ اور یہاں پر جو لفظ ابراہیم کو خدا نظر آیا بڑا واضح ہے، پیدائش 12 باب میں بھی خدا اس پر ظاہر ہوا، لیکن یہاں پر بھی خدا اس کے ساتھ ہے، اور وہ خدا اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، وہ خدا کے ساتھ۔ تو یہ خدا کا ظاہر ہونا جو ہے یہ تھیوفینی ہے، پہلے بھی مطلب خدا ظاہر ہوتا رہا، لیکن یہاں پر پیدائش 12 باب میں بڑی خاص بات ہے کہ وہ خدا ظاہر ہوا، اور 18ویں باب میں جو ہے وہ ایسی صورت میں یعنی ظاہر ہونا کہ انسان دیکھ سکے، خدا کو دیکھ سکے، یہ تھیوفینی ہے۔ تو جب ہم اس بات پر نظر کرتے ہیں تو پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہاں پر 10 لوگ بھی راست باز نہیں نکل سکے، اس لیے خدا کو سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا پڑا۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ کنونشنز پر جائیں، چرچز میں جاتے ہیں، آج بھی چرچز بھرے ہوئے ہیں اور کنونشنز میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا راست بازوں کی سی زندگی گزاریں تاکہ جب یسوع بادلوں پر آئے تو پھر آپ ایمانداروں میں گنے جائیں، خدا آپ کو ایمانداروں کے طور پر دیکھے۔ کیا خیال ہے سارا؟ پاسٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا، اس متن کو، اور خدا جو ہے وہ دل اور گردوں کے بھیدوں کو جاننے والا خدا ہے، اور اسے ظاہری راست بازی سے کسی کی بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دل سے اس کو قبول کریں اور ایمان لائیں اس پر، اور اپنی زندگیاں جو ہیں ایک اچھے مسیحی کے طور پر کس طرح سے ہم نے گزارنی ہے، ہم نے اس کلام کے مطابق گزارنی ہے۔ جو کچھ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور اسی طرح وہ ابراہیم جو تھا وہ بھی ایماندار اسی طرح تھا کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے احکام پر خدا کی بات مانی اس نے۔ اور یہاں پر سارا میں کہنا چاہوں گا کہ پیدائش 12 باب سے جب ہم شروع کرتے ہیں، 11ویں باب میں خدا ابراہیم کا تعارف بتاتا ہے کہ وہ تارا کی نسل سے تارا کا بیٹا ہے، اور پھر 12ویں باب میں برکات ہے، ابراہیم پر خدا ظاہر ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھیوفینی ہے، تو خدا ایسی صورت میں ظاہر ہوا کہ وہ اسے دیکھ سکے، اور لکھا ہے خدا ابراہیم پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا اس سے کہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں پیدائش 12 باب کی پہلی 4 آیات پڑھ دیں، بار بار 12 باب کا ذکر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے اس حوالے کو پڑھ لیا جائے تاکہ آپ کے لیے جو ہے وہ مزید رہنمائی ہو سکے۔
جی 12واں پیدائش 12واں باب اس کی پہلی آیت سے میں تلاوت کروں گی۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ آمین۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ناظرین کو کہ ان کے پاس انتخاب کا موقع ہے، اور یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انتخاب کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے ابراہیم کے پاس انتخاب کا موقع تھا، وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ وہ خدا کی بات مانتا ہے کہ نہیں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے کہ آپ انتخاب کس چیز کا کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلنے کا یا خدا کے ساتھ نہ چلنے کا۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں گے، پھر آپ خدا کے دوست ہوں گے، پھر خدا اپنا آپ پر ظاہر کرے گا، اور پھر خدا اپنے کلام سے اور روح القدس کے وسیلے سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں اس کے پاس انتخاب کا موقع تھا، اور اس کے پاس کیا ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں نادیدنی مستقبل ہے، جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہوا کبھی، ایسا مستقبل ہے۔ آج تو ہمیں پتہ ہے جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے آسمان پر شہر ہوگا، ہم خدا کے ساتھ ہوں گے اور بڑی برکتوں کے وعدے ہیں، لیکن ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ جو تھا یہ بھی ابھی نادیدنی تھا، اور نادیدنی مستقبل کے لیے اس نے خدا پر ایمان رکھا، اس لیے اس کا ایمان رکھنا راست بازی گنا گیا۔ کیا خیال ہے؟ بالکل، جس طرح ہم نے لوط کے بارے میں پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ اس نے اپنے لیے علاقے کا چناؤ خود کیا تھا، جی، اور اس نے ترائی کے علاقے کو اپنے لیے چنا جو جی، سرسبز علاقہ تھا، جی، لیکن یہاں پر 12ویں باب میں دیکھیں کہ خدا اس کے لیے علاقہ جی، جی، چن رہا ہے ابراہیم جی، کے لیے۔ اس لیے ہمیں خدا کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، دعا میں ہمیں خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے تاکہ ہمیں درست چناؤ اور ہمارے لیے جو بہتر ہے خدا ہم تک وہ پہنچائے۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا اس کے پاس جو ہے وہ نادیدنی مستقبل تھا، اور خدا کا وعدہ تھا، صرف وہ وعدے پر چل رہا ہے کہ خدا نے کہا میں تیرا رہنما ہوں گا اور میں تجھے برکت دوں گا۔ اور اب یہ ابراہیم کی اطاعت تھی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابراہیم کی اطاعت نے ہسٹری لکھ دی۔ ناظرین میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس صرف رہنمائی ہے، وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا، اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو کوئی معلوم نہیں کہ وہ کیا آگے ہوگا، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ اس کی اطاعت نے ایمان کی تاریخ رقم کر دی۔ جب آپ خدا کے اطاعت کریں گے آپ ایمان کی ایک تاریخ رقم کر دیں گے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے والد محترم نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا 1955 میں، تو اس وقت بھی ابراہیم جیسے حالات تھے، اور بہت مشکل تھا ان کے لیے کہ وہ خدا یسوع مسیح کی اطاعت کرے۔ ان کے پاس چناؤ تھا، خاندان جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا، اور اس طرح انہیں یسوع مسیح کے خاطر یہ حوالہ پڑھ کر سنانا پڑا اپنے گھر والوں کو کہ جو کوئی یسوع مسیح نے کہا تھا مجھ سے زیادہ ماں باپ بہن بھائیوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھے، بیوی بچوں کو تو وہ میرے لائق نہیں، اور وہ ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہ یہاں راولپنڈی شہر میں آ گئے۔ اور یہ اطاعت کا نتیجہ تھا کہ خداوند کے فضل سے آج ان کی اس ایمانداری کی وجہ سے، یسوع مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے، وہ دکھ اٹھانے کی وجہ سے، بعد میں ماں باپ بھی مسیح ہو گئے، یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا، اور بیوی بھی، اور جو دو بڑے میرے بہن بھائی تھے وہ بھی، لیکن ایک وقت تھا انہیں بڑی مشکل دیکھنا پڑی، لیکن ایک تاریخ رقم ہوئی، اور وہ تاریخ جوشوا ٹی وی کی صورت میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ بھی جب ایمان پر قائم رہیں گے آپ تاریخ رقم کریں گے، اور یہ آپ نہیں جانتے کیسے تاریخ رقم ہو۔ میں اپنی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سارا یہ بات بڑی مجھے انکریج کر رہی ہے، یہ بات کہ کس طرح سے ہمیں یہ بات سوچنی ہے، سمجھنی ہے، یاد رکھنی ہے۔ اور ناظرین میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، 1991 میں خدمت کا آغاز کیا، اور جب میں نے 1991 میں خدمت کا آغاز کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2006 تک میں ایک چرچ میں تھا، جس چرچ میں خدا نے مجھ سے مارچ 2006 میں کلام کیا کہ اس چرچ کو چھوڑ دو۔ حالانکہ وہاں کے پاسٹر صاحب جو تھے وہ بھی بیمار تھے، اور
مجھے وہاں کے ایلڈر صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہاں پر ہم آپ کو آئندہ پاسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انہیں کہا خداوند نے مجھے نہیں کہا، اور خداوند نے مجھے کہا کہ اس چرچ کو چھوڑو اور تم محلہ راجہ سلطان میں آؤ، یہ جس جگہ پر ابھی میں ہوں۔ تو اس وقت میرے لیے مشکل تھا، میں نے ٹینٹ لگا کر یہاں عبادت کرنا شروع کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنا مشکل تھا، لیکن میں نے خدا کی بات جب مانی، میں نہیں جانتا تھا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور 2006 کے بعد کس طرح 2018 میں خدا اس چینل کو کھولے گا اور اس کے وسیلے میں پوری دنیا میں انجیل کی منادی کروں گا۔ لیکن ایونجلزم میرے دل پر تھی، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب وہ بات مانی وہ حالات بالکل فرق تھے، اور جو میں خدا کے ساتھ چلتا رہا، آج جوشوا ٹی وی کی صورت میں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ اور اگر میں خدا کی بات نہ مانتا، اسی چرچ میں رہتا کہ ایک بنا ہوا چرچ ہے اور اس کی بڑی انکم تھی اور میں ایک اچھا طور پر زندگی گزار سکوں گا، تو میں وہیں پر اگر سٹک رہتا، چمٹا رہتا، خدا کی بات نہ مانتا۔ انتخاب کا موقع میرے پاس تھا، لیکن میں نے انتخاب کیا، خدا کی بات مانی، خدا جو کہہ رہا تھا۔ اور یہاں کچھ نہیں تھا، نہ چرچ ہال تھا، نہ کچھ تھا، صرف گراؤنڈ تھا، اور اس پر ہم ٹینٹ لگا کر ہم عبادت کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج خداوند کے فضل سے آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے انجیل کی منادی جب کر رہا ہوں تو میں آپ کے لیے گواہی یہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ تاریخ رقم کرنے والے ہوں گے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور کہ جب آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں، اور میں آپ کے لیے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں، وہ آپ کو وقتی طور پر مشکل لگتے ہیں، لیکن اگر وہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق کر لیں اچھے طریقے سے۔ میں نے 6 مہینے تصدیق کی دعا روزے میں ٹھہر کے، اور جب آپ تصدیق کر لیں پھر بے شک کتنا ہی مشکل فیصلہ ہے، پھر آپ برکت پائیں گے خدا کی بات مان کر۔ جی سارا۔ ہاں جی بالکل، میں بھی پاسٹر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی کہ جس طرح لوط جو ہے اس کے پاس جو ایک چوائس تھی، اس کے پاس چناؤ کا ایک حق تھا، تو اس نے اس حق کا غلط استعمال کیا، اس نے اپنے لیے وہ راہ اختیار کی جو آسان تھی، لیکن ابراہیم نے وہ راہ اختیار کی جو خدا نے اس کو بتائی، اور وہ تھوڑی مشکل راہ تھی، اور خدا کی بات مانتے ہوئے جب اس نے مشکل راستے کا انتخاب کیا تو خدا نے اس کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی۔ لیکن اگر جب آپ آسان راستہ اختیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے اور خدا کی مرضی کو شامل نہیں کرتے، تو پھر آپ کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں مستقبل میں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور سارا یہاں پر میں ناظرین کے لیے ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یہ حوالہ جو ہے یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے یہ دوسری پیشن گوئی ہے جو پیدائش کی کتاب میں ہے۔ پہلی پیشن گوئی پیدائش 3 باب کی 15ویں آیت مقدسہ میں ہے، جب خدا نے کہا کہ عورت کی نسل سے، یہ یسوع مسیح کے متعلق پیشن گوئی ہے، تو وہ عورت کی نسل سے صرف یسوع مسیح ہے۔ تو یہ دوسری پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح کے متعلق ہے کہ تیرے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے، قومیں، قبیلے، سب قبیلے برکت پائیں گے۔ تو یسوع مسیح ہے جس کے وسیلے سے زمین کے سب قبیلے برکت پاتے ہیں۔ تو یہ یسوع مسیح کے متعلق دوسری پیشن گوئی ہے، اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں یہ روحانی برکت کی طرف اشارہ ہے جو ابراہیم کی نسل کو ملے گی۔ اور آگے جا کے جب ہم عبرانیوں کا خط اور یعقوب کا خط پڑھتے ہیں وہاں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہیں وہ روحانی فرزند ہیں ابراہیم کے، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے غلطیوں 3 باب کی 13-14 آیت مقدسہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کے صلیب پر مرنے کے وسیلے سے، خون بہانے کے وسیلے سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہماری خلاصی ہوئی ہے، خون بہانے کے وسیلے سے، اور ہم اور دنیا کے سارے قبیلے یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں اور ہم برکت پاتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ تو یہ دوسری پیشن گوئی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ خدا کا وعدہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی سے انجیل کا بھید جو ہے وہ بیان کیا گیا، خدا کا فضل بیان کیا گیا کہ کس طرح سے لوگ نجات پائیں گے۔ جی سارا۔ جی ہاں بالکل، اور یہ خدا کا ہی منصوبہ تھا کہ وہ ازل سے جو ہے اپنے اس منصوبے کو، نجات کے منصوبے کو پایا تکمیل تک لانے کے لیے مختلف پیشن گوئیوں، مختلف ادوار میں استعمال کر کے اس نے لانا وہی تھا یسوع مسیح تک نجات دیندا۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا، ابراہیم سے یسوع مسیح
پھر اور یسوع مسیح کے بعد یہ وعدہ اب مجھ سے اور آپ سے ہے، میرے اور آپ کے وسیلے خدا دنیا کو اور قوموں کو برکت دینا چاہتا ہے، قبیلوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے آپ جوشوا ٹی وی کے وسیلے برکت پا رہے ہیں، ہماری زندگیوں کے وسیلے برکت پا رہے ہیں، اسی طرح آپ یسوع مسیح میں دوسروں کے لیے باعث برکت بنے۔ ہیلیلویا۔ اور آگے جیسے ہم اس ٹاپک پہ بڑھ رہے ہیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایمانداروں کا باپ جب اس کو کہا گیا ابراہیم کو، تو اس کے اندر ایک خصوصیت فرما برداری کی بھی تھی۔ اور میں آج نوجوانوں سے خاص طور پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے بزرگوں کا یا اپنے بڑوں کا فیصلے جو ہیں یا وہ اپنی زندگی کے جو بھی وہ فیصلے طے کرتے ہیں اس میں ان کی رضا مندی کو شامل کیا کریں۔ اور ابراہیم جو تھا وہ ایک فرما بردار تھا، اس نے خدا کی آواز کو سنا۔ جب اسے کہا گیا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اس علاقے سے، اپنے باپ کے جہاں پر اس کا باپ تارا رہتا تھا اس علاقے کو چھوڑ کر، کیونکہ وہاں بت پرستی کا راج تھا، تو خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے ہمارا، اور وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم برکت پائے، چونکہ خدا کا منصوبہ تھا کہ اس نے قوموں کے لیے برکت کا باعث بنانا تھا، اس لیے خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے ابراہیم اس جگہ سے الگ ہو گیا، دوسری جگہ پر اس نے سکونت اختیار کی۔ اسی طرح جب اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی کی تب بھی اس نے وفاداری کا اور فرما برداری کا ثبوت دیا، کیونکہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز وہی تھی۔ اور سارا یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ہے، اس نے اس امید پر، ایمان پر اور خدا کے وعدے پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر وہ اسحاق کو قربان کر دے گا تو خدا اس راکھ سے پھر ایک اسحاق اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہیلیلویا۔ بہت مضبوط ایمان، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ جی ہاں، اور غلطیوں 3 باب اس کی 7ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ تو جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر آپ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں ابراہیم کے متعلق، اور وہ مہمان نواز تھا۔ ایک اور خوبی جو ہے ابراہیم کی، وہ مہمان نواز ہے۔ جب 3 شخص اس کے پاس آتے ہیں تو پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ کس طرح مہمان نوازی کرتا ہے، اور اسی لیے جب ہم عبرانیوں 13واں باب اس کی 2 آیت مقدسہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں نے انجانے میں، نہ جانتے ہوئے بھی فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو یہ ابراہیم کے متعلق ہی اشارہ ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا، مسیح ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے، ابراہیم کی ان خصوصیات کو مد نظر رکھے۔ فرمانبردار ہے، مہمان نواز ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اور ایمان پر، وعدوں پر قائم ہے۔ وعدوں پر قائم رہیں۔ میرے اور آپ کے لیے تو بڑے قیمتی وعدے ہیں اس کلام مقدس میں، اور جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم نے وہ وعدے بائبل مقدس میں ایمانداروں کی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ جی سارا۔ جی ہاں بالکل، اور اسی طرح سے ہم جو ہے خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور خدا کے ساتھ اگر ہم وفاداری سے چلتے رہیں تو ضرور خدا ہمارا جو ہے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، ان کی ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اس لیے اس نئے سال میں ہم، جب یہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، تو ہمیں نئی امنگیں، نئی امیدیں، نئی سوچ کے ساتھ اس نئے سال میں قدم رکھنا ہے، اور خدا کے ساتھ ہم نے نئے وعدے جو ہے وہ کرنے ہیں کہ خداوندہ ہم تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ آمین۔ اور ایمان پر قائم رہنا ہے، خدا آپ کو برکت دے گا۔ اور آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں سارا، وہ یہ کہ ہمارے لیے ابراہیم کی زندگی سے جو رہنما اسباق ہیں، ہمیں ان پر دھیان رکھنا ہے۔ اپنا بھروسہ خدا پر رکھیں اور گھمنڈ نہ کریں، اسے پسند آنے والے بنیں، اور خدا آپ کے وسیلے دوسروں کو برکت دے گا۔ اور یہ جو میں نے کہا پیدائش 12واں باب، یہ بشارت کی بنیاد ہے۔ تیرے وسیلے سے آپ گواہ ہیں، یسوع مسیح کے گواہ بن کر رہے، خداوند آپ کو آج کے پروگرام کے وسیلے سے برکت دے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو خدا کی راہ پر چلائیں۔ ابراہیم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں ابراہیم آنے والی نسلوں کو وصیت کرے گا میرے بارے میں، خدا کے بارے میں۔ اگر کچھ اور دے نہ دیں، اپنے بچوں کو خدا ضرور دیں، خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں
ابراہیم کی زندگی سے جو رہنما اسباق ہیں ان پر ہمیشہ غور کرنا ہے اور نظر رکھنی ہے، اور وہ رہنما اسباق جو ہیں ان میں جہاں بہت سی باتیں ہیں کہ وہ ایمان پر قائم رہا، وہ وعدے پر قائم رہا، وعدہ کرنے والے کو سچا جانا، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابراہیم کے متعلق خدا نے یہ بھی پیدائش 18 باب کی 19ویں آیت مقدسہ میں کہا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے گا۔ خدا جانتا تھا پہلے، اس سے پہلے اسحاق پیدا ہو، خدا جانتا تھا، خدا نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ابراہیم کو کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کرے گا، انہیں خدا کی راہ پر چلائے گا۔ تو میں یہاں پر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ والدین ہوتے ہوئے آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ انہیں خدا دے، انہیں اور کوئی چیز دے یا نہ دے، انہیں خدا ضرور دے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سارا ابراہیم کی زندگی سے جو رہنما اسباق ہیں وہ نہ صرف اپنا بھروسہ خدا پر رکھنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ایمان رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، اور اسے پسند آنے کے لیے اپنی لیاقت اور اپنی قابلیت پر گھمنڈ نہیں کرنا۔ تو آپ اپنی درخواستیں SMS کریں، اور خداوند کے جلال کے لیے آپ اپنے معجزات کو رسیو کریں گے۔ پہلے بھی ہمیں بڑی یہ گواہیاں آتی ہیں اور بہت سارے SMS آئے ہیں کہ جب ہم نے اس پروگرام میں دعا کی اور لوگوں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا یا انہوں نے درخواست بھیجی تو وہ شفا پا گئے اور ان کی زندگی میں معجزہ ہوا۔ یہ کچھ درخواستیں ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر خالہ تسلیم کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ماموں ارشد کو یرکان ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ یونس مسیح اور ان کی فیملی کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں برکت دے۔ تسنیم اختر صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، اس کے بچے اور شوہر کی صحت سلامتی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند کے دل میں محبت پیدا کرے کہ وہ دعا کرے اور اس کا ذریعہ معاش بہتر ہو جائے، اور روف کے رشتے کے لیے دعا کریں۔ تو ان درخواستوں کے لیے ہم دعا کریں گے، اور آپ کے پاس بھی جو درخواستیں ہیں یہاں آپ دعا کروانا چاہتے ہیں، آئیے اپنے سر پر اپنا ہاتھ رکھ لیں، ہم آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کی شفا کے لیے، آپ کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے دعا کریں گے۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں یہ جتنی درخواستیں آئی ہیں خداوند تو انہیں چھو لے، اپنی قدرت سے گھیر لے، اور خداوند تیرے لہو کی دھارا ان درخواستوں پر آئے، اور خداوند جو کچھ انہوں نے درخواست پیش کی تو نے سنی ہے، تو خداوند ان کو چھو درخواستوں کو، اور ان گھرانوں کو برکت بحالی دے، شفا دے، اور خداوند کینسر کی بیماری چلی جائے، اور خداوند ناظرین میں سے اگر کسی کو کینسر ہے میں دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں کینسر کی بیماری چلی جائے، تو خود آپریشن کر خداوند یسوع، اور خداوند یسوع گردوں کی بیماری چلی جائے، اور خداوند یسوع گردوں کی پتھریاں اور رسولیاں چلی جائیں، اور اسی طرح سے خداوند پاک خدا میں دعا کرتا ہوں پتے کی رسولیاں چلی جائیں، ہیپاٹائٹس کی بیماری چلی جائے، خداوند قدوس خدا شوگر کی بیماری چلی جائے، اور خداوند بلڈ پریشر کی بیماری چلی جائے، اور خداوند قدوس خدا میں ہم دعا کرتے ہیں مل کر تیرے حضوری میں ہر طرح کی بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں ان بدنوں کو چھوڑ دیں، اور خداوند پاک خدا میں دعا کرتا ہوں جن کے پاس جابز نہیں ہیں انہیں جاب ملے خداوند یسوع جی، اور خداوند پاک خدا جن کے کاروبار میں کوئی پرابلم آ رہا ہے خداوند ان دنوں میں سال 2019 میں انہیں برکت دے، اور خداوند وہ پرابلم چلا جائے یسوع مسیح کے نام میں، اور خداوند قدوس خدا میں دعا کرتا ہوں خداوند پاک خدا اپنے لوگوں کو گھیر لے، اور راشفا راسین تو روا کا واتازیا ابا روشفا رسامانا روا، بیمار شفا پائیں ہر طرح کی بیماریوں سے، اور خداوند قدوس خدا جو اس وقت بے اولاد جوڑے ہیں خداوند میں دعا کرتا ہوں وہ اولاد کی برکت پائیں خداوند یسوع، تو بھانج کا گھر بسا دیتا ہے، اسے بچوں والی بنا دیتا ہے، اپنی رحمت سے ایسا کر دے خداوند یسوع، اور خداوند جن کو پین ہے، ریڑھ کی ہڈی کا پرابلم ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مورے کھسکے ہوئے ہیں، وہ ڈسک جو ہیں اور ریڑھ کی ہڈی کے مورے اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں، یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر آ جائیں، اور خداوند قدوس خدا میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کا جوائنٹ پین، ہر طرح کی دردیں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں، چاہے وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دردیں ہیں یا کسی وجہ سے ہے، یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں، اور خداوند قدوس خدا تو اپنے لوگوں کے روٹی اور پانی پر، کاروبار پر برکت دے اور کسی چیز کی کمی
कमी ना रहे। यीशु मसीह के कादर नाम से मैं दुआ करता हूँ, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो पढ़ना शुरू करें खुदा कुदूस खुदा, जिनकी पढ़ाई में रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाएं। और खुदावंद अपने लोगों को सरफराज कर। अफवाज पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, और खुदावंद कुदूस खुदा आदिलिया के लिए बरकत चाहते हैं, हुकूमत के लिए बरकत चाहते हैं। बरकत दे, तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है, ईमान से अपना मौजज़ा रसीव करें और अपने हदिये दायकियाँ जोशुआ टीवी को भेजते रहें, ताकि इसी तरह हम आपके साथ मिलकर अंजील की मुनादी का काम जारी रखें। खुदावंद आपके साथ होगा। और इस प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम आपसे क्या कहने वाले हैं कि कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी। आमीन।